अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की सिर्फ एक ही स्टोरी है, वही टॉप स्टोरी है, और वो ये है कि क्या ईरान अमरीका मुआहदा अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। क्या आज रात ये दस्तखत हो पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अमरीकी कैंप बिल्कुल तैयार है। प्रेसिडेंट ट्रंप की आज सालगिरह है, वो यकीनन ये चाहते थे कि आज सालगिरह के मौके पर उनके सामने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है तेहरान की जानिब से, वो दस्तखत उस पर हो जाते हैं। लेकिन जो ईरानी मीडिया है, ईरानी मौक़िफ़ है, वो गालिबन ये इशारा दे रहे हैं कि शायद आज इस पे दस्तखत ना हो पाए। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग जो है इस वक्त सूरत हाल में मौक़िफ़ आ रहे हैं। तो रॉयटर्स की जानिब से जो पूरी सूरत हाल है, इसको कैसे सम अप किया गया है, क्या ब्रीफिंग दी गई है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी और लड़ाई के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। ताहम इस मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और हतमी मंजूरी के बारे में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर इतवार के रोज़ दस्तखत मुतवक्के हैं, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इंदिया दिया कि इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने मुआहदे के वक्त के बारे में मुहतात रवैया अख्तियार किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुआहदा फ़ौरी तौर पर नहीं, बल्कि आइंदा चंद दिनों में हो सकता है। ईरानी खबर रसां इदारे फारिस के मुताबिक तेहरान ने अभी तक मुआहदे के सियासी, कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर हतमी फैसला नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक कतर के सालिस भी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान आबदाए हुर्मुज़ को दोबारा आलमी जहाज़ रानी के लिए खोलेगा, जबकि अमरीका ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। इसके बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अलग मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान के मुंजमद माली असासों से अरबों डॉलर जारी करेगा और ईरानी तेल की बरामदात पर बाज़ पाबंदियों में नरमी भी लाएगा। इसके बदले ईरान आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुंजमद असासों की वापसी मुआहदे का अहम हिस्सा है, जबकि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली बहरी नकलो हमल के लिए फ़ीस वसूल करने का हक महफूज रखना चाहता है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहदे के बाद 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। अमरीका चाहता है कि ईरान का इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम ज़ख़ीरा ख़त्म किया जाए और जौहरी प्रोग्राम को महदूद किया जाए, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि अफज़ोदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाकर मुल्क के अंदर ही महफूज रखा जाएगा। इधर ईरान में हुकूमत के हामी बाज़ हल्कों और सख्त गिर गिरोहों ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मुखालफत की है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों में बाज़ अफराद ने हुकूमत पर अमरीका के सामने झुकने का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान खित्ते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि इसराइल ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमलों की इत्तला दी है। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो ये अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया तनाज़े के खात्मे और ख़ित्ते में तेल की तरसील की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ समझी जाएगी। अब पाकिस्तान का जो वर्जन है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्वीट भी कर चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब पुरुम्मीद थे कि आज या कल में ये मुआहदा इस पर दस्तखत हो जाएंगे। मुलाज़ा कीजिए। ने दोनों फ्रीकैन को, ईरान को भी और अमेरिका को भी कन्विंस रखा और टेबल पे रखा ताकि गुफ्तगू जो है वो मुनक़ता ना हो और ये सिलसिला चलता रहे, जो इंशाअल्लाह ताला आजकल में जो है अपने एक अच्छे अंजाम पे, इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। लेकिन ईरान ने अभी भी इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के हवाले से क्लियर स्टैंस नहीं अपनाया हुआ है। ईरानी खबर रसां एजेंसी है जो फारिस है, उसके मुताबिक मुज़ाकराती टीम के करीब समझे जाने वाले एक बाखबर ज़रिए ने बताया है कि अमरीका के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से तेहरान की जानिब से अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के सियासी, कानूनी, तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायज़ा माहिरीन और मुतल्लिका फ़ैसला साज़ इदारों की सतह पर जारी है। ज़राए का कहना है कि ईरानी हुक्काम इस मुआहदे के मुमकिन असरात, कौमी मफादात और कानूनी तकाज़ों का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ज़िम्मेदार इदारे मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के तमाम पहलुओं का मुहतात अंदाज में तज्ज़िया कर रहे हैं ताकि किसी भी हतमी फ़ैसले से कबल तमाम मामलात वाज़ेह हो सकें। ईरानी हुक्काम की जानिब से अब तक किसी हतमी मंजूरी या दस्तखत की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। ये खबर जो CNN को दी गई है, CNN ने इसको रिपोर्ट किया है कि कतरी सालिस आज ईरान गए हैं और मुआहदे को हतमी शक्ल, उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए इस वक्त ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ बड़ी ही
قریب سے کام کر رہے ہیں. ایک اور رپورٹ جو العربیہ کر رہا ہے صبح سے وہ کہہ رہا ہے کہ آج ورچوئل میٹنگ ہوگی. امریکی اور ایرانی وفود آج جو ہے دستخط کرنے کے لیے جو ورچوئل میٹنگ ہوگی وہ کریں گے. سو اس کے اوپر ایک موقف یہ بھی ہے کہ ملاقات ثالثی کرنے والی جو ریاستوں میں پاکستان اور قطر کی موجودگی بھی شامل ہوگی اور مفاہمت کی یادداشت پر ورچوئل میٹنگ کے دوران دستخط بھی ہوں گے. اجلاس میں کون کون ہوگا جی؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہوں گے اور پارلیمانی جو اسپیکر ہیں محمد باقر وہ شرکت کریں گے. اس کے علاوہ سی این این یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کے لیے زیر زمین جوہری تنصیبات کو سیل کر دیا ہے. یہ سی این این کا دعویٰ ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں مزید اور کیا کہا گیا ہے, لیکن پروگرام کے پہلے سے میں اپنے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا دیں. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اعزاز صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. میں نے مکمل طور پہ دونوں اطراف کا موقف بتا دیا. اس وقت صورتحال کہاں پر ہے, کدھر ہے, کس مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں. جو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ سیز فائر سے, دیر پا سیز فائر سے, اور کمٹمنٹ کسی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک پہنچنے میں تمام اطراف کی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ایز آف رائٹ ناؤ آپ کی اس پوری صورتحال کے حوالے سے کیا ریڈنگ ہے؟ جی بہت شکریہ ماریا. میں خیال یہ کہ پوری دنیا منتظر ہے کہ یہ ایم او یو سائن ہو جائے اور مذاکرات کا دور شروع ہو جائے. اور میرا خیال میں امریکہ بھی یقیناً یہ چاہتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں, یقیناً ایران بھی چاہتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو میرے خیال میں ابھی عبور نہیں ہوئی ہے, اور وہ رکاوٹ ہے اسرائیل. کیونکہ اسرائیل نے لیبنان میں اپنی جو کارروائیاں ہیں ان کے متعلق روک دینے کی پوری طرح یقین دہانی نہیں کرائی, جس کی وجہ سے ایرانی سرکار جو ہے وہ بھی گو مگو کی کیفیت میں ہے. اور ان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ اسرائیل پہ مزید دباؤ ڈالے کہ وہ کوئی ایسی گارنٹیز دیں کہ وہ دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. یعنی ادھر سے ایم او یو سائن ہو, ادھر سے وہ اگر حملہ کر دیتے ہیں لیبنان پہ دوبارہ, جس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ ایرانی تو اٹھ جائیں گے فوراً ہی, تو ایم او یو فوراً ہی بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ اسرائیل کے اوپر اس وقت دباؤ ڈالے کہ جناب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل مانے گا نہیں, اور مانے گا اس لیے نہیں کیونکہ وہ نہ سیز فائر چاہتا ہے, نہ وہ یہ ایم او یو چاہتا ہے. وہ تو جنگ چاہتا ہے, اور وہ جنگ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ لڑے, وہ خود نہ لڑے, امریکہ لڑے اور اس کو جیت دلا کے دے. یہ میرے خیال میں نہ ہونے والی بات ہے. ایک جس طرح روٹے ہوئے بچے کی ضد ہے اس قسم کی ہے. تو دیکھنا امریکہ کو بھی ہے کہ کیا اس قسم کا جو روٹا ہوا بچہ جو ہے, ناراض اور بدقماش قسم کا بچہ جو ہے, اس سے کیا ان کو اس طرح سے ڈکٹیشن لینی چاہیے امریکہ کو. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس وقت مجھے خیال ہے کہ وہ رکاوٹ ابھی دور نہیں ہوئی, اس لیے میں اتنا پر امید نہیں ہوں کہ یہ فوراً دستخط ہو جائیں گے آج کل میں. جی جنرل صاحب, آپ کی جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ بھی بڑے ڈس اپوائنٹڈ نظر آئے. انہوں نے ایک بیان دیا خاص طور پہ اسرائیل کی جانب سے جو آج بیروت پر حملہ کیا گیا ہے, وہ بہت اس پہ سخت یہ بیان ہے اور بڑے ناراض ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو کارروائی کی ہے اسرائیل نے وہ بے معنی ہے, امن عمل میں رکاوٹ بن رہا ہے, بننا نہیں چاہیے. تو ٹھیک ٹھاک انہوں نے اسرائیل جو ہے اس کے اس ایکٹ کے حوالے سے سخت زبان بھی استعمال کی ہے. ایز آف رائٹ ناؤ 24 گھنٹوں میں اگلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہم سائن کرنے کے قریب ہے, یا ابھی کچھ عرصے اور انتظار کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ تھینک یو فار ہیونگ می. جی ایک چیز فنڈامنٹلی ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے, جیسے چودھری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ دونوں ممالک کی ضرورت ہے. ملٹری نے ان کو چیک میٹ نہیں دیا, اپلیکیشن انہوں نے کہا کہ دیکھ لی, دونوں اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جی معاہدہ تو ہونا ہے. ورنہ دیکھیں نا اپنی اگر یہ لیڈرشپ مجتبی خامنہ ان کو پرمیشن دے رہے ہیں یہ معاہدہ کرنے کی, وہ لاسٹ ہز فادر, وہ لاسٹ ہز مدر, بیوی بچی, اتنے بڑے کرائسس سے گزرے, کیپیٹیشن ہوئی, ایران نے رسپونڈ کیا, لیکن اس کے باوجود وہ اگر پرمیشن دے رہے ہیں اس معاہدے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کو ٹھیک کر رہے ہیں, اپنے فیوچر کے کورس کو بہتر طریقے سے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے وہ ماضی کا جو بھی کانٹیکسٹ ہے, ایون امیجیٹ ماضی کے کانٹیکسٹ سے بھی باہر نکل کے وہ چیز کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں. ابھی جو اسرائیل کا معاملہ ہے, دیکھیں اسرائیل کے اندر بھی جو ہارڈ لائنرز ہیں, فار رائٹ ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں یا پیس کے لیے خوش نہیں ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی ویسل اسٹیٹ بنا دیا, کوئی ویسل اسٹیٹ تھوڑی, ہماری اپنی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اپنی اٹانومی ہونی چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے بغیر ان کی جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتی. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, وہ اس کو روک بھی سکتے ہیں. جیسے ابھی اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شرارتی بچے کی ضد ہے, تو اگر بچہ اتنا شرارتی ہوگا تو جو اڈلٹ اس گھر میں موجود ہے اب اس کا کام ہے کہ اس بچے کو رائے راست پہ لائے. سیکنڈلی ایرانیئنز جو ہیں وہ یہی تو وہ بد اعتمادی ہے. وہ کہتے ہیں جی اسرائیل کی اگر یہ گارنٹی نہیں دے رہے, کیونکہ لیبنان بھی انہوں نے جو 4 امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں ہرمز کے ساتھ, ایسڈز اینڈ نیوکلیئر, اس کے ساتھ لیبنان بھی اسی پیڈسٹل پہ یہ لے کر آئے ہیں. تو اگر اس پہ وہ اچیو نہیں کر سکتے تو پھر بے معنی سا یہ معاہدہ بھی بے معنی ہو جائے گا اور یہ فریم ورک بھی بے معنی ہو جائے گا, کیونکہ وار از ناٹ اسٹاپنگ. نیگیٹو پیس تو ہم میں بھی اچیو کر لیں, سائلنسنگ آف گنز تو کر لیں, جو پازیٹیو پرماننٹ پیس ہے اس پورے ریجن کا, کیونکہ جب تک وہ ریجن میں پیس نہیں آئے گا ایران اس نئے آرکیٹیکٹ میں اپنے آپ کو مس فٹ پائے گا. جی ایران اب ادھر یہاں پہ امپیکٹو رہنا چاہتا ہے اس ریجن کے اندر, فار دا ریزنز وی آل نو, اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں, بٹ وہ افیکٹو رہنا چاہتا ہے. وہ پوزیشن آف ویکنس سے اس ریجن, اور یہی لیوریج وہ استعمال بھی کر رہا ہے جو ہاریزونٹل ایکسپینشن آف وارس نے اس سے اچیو کی ہے. جی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت ایک سپوائلر کے طور پہ اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا ہے, چودھری صاحب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو بھی ہوگا یہ تو ایک نقطہ آغاز ہوگا. اگر اس تک پہنچنے کے اندر بھی ہمیں یہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد تو بھی بے شمار جو کور ایشوز ہیں, مثلاً آبنائے ہرمز پر الٹیمیٹلی کس کا جوائنٹ کنٹرول ہوگا, کیا ایران کا کنٹرول ہوگا, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یورینیم افزودگی کے حوالے سے ایران نے کچھ ایشورنسز دی تو ہے, لیکن کیا اس کو وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں, اور کمٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ قائم رکھتا ہے. ابھی بہت سارے مراحل ہیں. میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک یہ بات آئی, پہلے یہ تھا کہ تمام ممالک وہاں پر فزیکلی جائیں گے, پھر وہ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر کے ڈیجیٹل سائننگ کے اوپر آ گئے, اور اب لگتا ہے کہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. تو یہ سیٹ بیک, اس کو بڑا سیٹ بیک سمجھتے ہیں آپ, یا یہ ہوتا ہے ڈپلومیسی میں, کیونکہ آپ نے بہت سارے اس طرح کے ایشوز دیکھے ہیں؟ نہیں, ہوتا ہے جی, ہوتا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ سیٹ بیک ہے, یہ بہت بڑا لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ کی ضرورت ہے اس وقت اس کو روکنا. یاد رکھیے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہونے ہیں اس کے لیے پرائمریز شروع ہو گئی ہیں, اور جو وہاں پہ اپنے اپنے حلقوں میں اس وقت جو کینڈیڈیٹس فار اینڈ اگینسٹ تقریریں کر رہے ہیں, وہ اس میں یہ جنگ جو ہے یہ زیر بحث ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل نہیں چاہیں گے کہ یہ تاثر پھیل جائے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ ہار کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو کر اب یہ استدعا کر رہا ہے ایران سے کہ بات چیت کرے. اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو امریکہ کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا, کہ ابھی تو معاملات طے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ان کا جو پیمانہ ہے امریکی عوام کا, وہ یہ ہے کہ JCPOA سے بہتر ڈیل ملے. اگر یہ JCPOA سے بھی بہتر نہ لے سکے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کی اس معاملے کی گمبھیریت کا احساس اس سے کر سکتے ہیں کہ نقطہ آغاز بھی اتنا مشکل ہے, اور آپ سوچئے کہ اگلے 60 دن کیا کیا نہیں ہونا ہے. لیکن بہرحال میں پاکستان کی قیادت کو ضرور لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ہمت نہیں ہاری اور مسلسل تواتر سے زور لگاتے رہے ہیں. آخر وقت تک کئی بار تو ایسا ہوا تھا کہ لگتا تھا ڈور ٹوٹ گئی ہے مذاکرات کی. لیکن اس لیے مجھے امید ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آج اور کل میں ہو جائے گا. میرے خیال میں کچھ گارنٹیز چاہیے اسرائیل کے حوالے سے کہ یہ لیبنان کے اندر اس طرح کی جاریت نہیں کرے گا. جی, یہ جو آپ گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا. اس کی گارنٹی تو جنرل صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نہیں دے پا رہا ہے, تو وہ پھر کون سے اس طرح کے کردار ہوں گے جو ایک دیر پا گارنٹی کو انشور کر سکیں؟ دیکھیے گارنٹی تو جی معاہدہ خود ان اٹ سیلف بیسٹ گارنٹی ہوگا اگر وہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ دونوں امریکہ اور ایران نے کم از کم اس کی امپلیمنٹیشن ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کی. اگر اف دے آر پلینگ ود ایچ ادر تو پھر تو یہ معاہدہ بھی اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتا. دیکھیے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو سیکورٹی کونسل کی جو ہے وہ کوریج دے دی جائے. ایز فار ایز اسرائیل از کنسرن, اسرائیل کی دیکھیے جی عزائم ہے, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیوز ہیں گریٹر اسرائیل کے, جس کو ایران نے اس وقت ردی کی ٹوکری میں پھینکا تو ہے, اس کو ہالٹ لگا ہے کچھ عرصے کے لیے. وہ کوئی نہ کوئی دوسری منوور ضرور کرے گا, کہیں اور سے آنے کی کوشش کرے گا. بٹ اب میرے خیال میں جب تک ٹیسٹ اپروول امریکہ کی نہ بھی دیکھیں نا, جب بھی وہ اسٹرائک کرتے ہیں اگر ایڈمنسٹریشن کو نہیں بھی پتا, لیکن سینٹ کام کو وہ انفارم ضرور کرتے ہیں. 2021 میں سینٹ کام میں لایا اس لیے گیا تھا اس کو کہ سینٹ کام کے ساتھ مل کے یہ آپریٹ کریں گے اس ریجن کے اندر. یہ یورو کمانڈ میں تھا,
آپ نے اسرائیل کو اٹھایا اور سینٹ کام میں لے آئے. دیٹ واز دا ٹائم ہم نے اسی وقت تھوڑا سا بھاپ لیا تھا کہ دے آر پوشنگ دس بگ ایلیفینٹ انٹو دس ریجن تاکہ سیکورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ ڈرائیں ایران سے, اور تمام عرب کنٹریز جو ہیں وہ سیکورٹی آرکیٹیکچر اسٹیبلش کریں اسرائیل کے ساتھ, اور پولیٹیکل پرانگ پہ آپ نے ابراہم اکارڈ چلا دیا. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گارنٹی بالکل دے سکتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی سپورٹ جا رہی ہے ملٹری کانٹیکسٹ میں اسرائیل کو, یا جو اس کو امپیونٹی کے ساتھ, ورنہ ابھی دیکھیں 90,000 آپ نے فلسطینی جس طرح بچے بھی شہید کیے امپیونٹی کے ساتھ, آپ کو وہاں پہ آپ نے جینوسائڈ کیا, آپ کو تو ہیومن رائٹس ہی کی وجہ سے ہی, آپ کو لیگل رائٹس کی وجہ سے آپ بالکل سکویز ہوگی. تو کوئی اور فار دیٹ میٹر اور اسٹیٹ ہوتی جس کو جو انٹرنیشنل آرڈر میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس کا تو حشر نشر ابھی تک ہو گیا ہوتا جی. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کر سکتے ہیں, اور مین امپورٹنٹ گارنٹی یہ معاہدہ اٹ سیلف ہی ہوگا, اور وہ اسپرٹ ہوگی ان دونوں وارنگ فیکشنز کی کہ اس کو وہ کامیاب پرماننٹ پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا دس از اے ٹیمپریری ارینجمنٹ. بٹ آئی تھنک مڈل ایسٹ جو ہے, مڈل ایسٹ وہ اپنی ایک اپروچ کو ایڈریس کر سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے عرب ممالک کا بھی, یہ بھی ٹائم لگے گا ایران کے بارے میں ان کی تفصیلات دور ہونے میں, اور ایران کو بھی تھوڑا سا آن گراؤنڈ چیزیں پازیٹیو دکھانی ہوں گی اپنے ریجنل کنٹریز کو کہ یس وی ڈونٹ مین جو وہ فیئرز ہیں آپ کے, ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. دے ایگزیکٹلی نو وٹ دا فیئرز آر. چوئی صاحب, ایشو یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کے بارے میں ابھی بھی جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر اس لحاظ سے کلیئرٹی نہیں ہے, جو دونوں اطراف کی ایکسپیکٹیشنز ہے وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. ایران کی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی. امریکہ ایون چین بھی آن ریکارڈ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کی مکمل اجارہ داری ماننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ ایک ایسا ایشو بنے گا جس کے اوپر مذاکرات میں مزید ایک گھمبیر موڑ آ سکتا ہے؟ جی میرے سامنے ابھی ایران کے 14 نکات ہیں, اسی طرح میں نے دوسروں کے بھی نکال کے رکھے اور دیکھا, تو مجھے ایسا لگا کہ دونوں ممالک اپنا اپنا پرسپیکٹیو جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. اچھا اس میں کچھ میڈیا کا بھی رول ہے, اور یہ کچھ ایسے لوگ جو یہ نہیں چاہتے ہیں ڈیل, وہ توقعات بڑھا رہے ہیں تاکہ اپنے ملکوں کے اندر زیادہ اپوزیشن پیدا ہو جائے تاکہ یہ معاملہ نہ ہو. اور یہ جو حال ہی میں جو 2 دن پہلے ان کی ایکسچینج ہوئی تھی, ملٹری ایکسچینج دونوں ملکوں کی, میرے خیال میں وہ ایک کیلکولیٹڈ تھی, بڑی میجرڈ تھی, اور اس کا ایک سگنل دینا تھا کہ بھائی اگر آپ یہ ڈیل نہیں کریں گے ان ہارڈ لائنرز کو تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنا مشکل پیدا ہو جائے گی. تو چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایون ابنائے ہرمز کے اوپر بھی ایران فلیکسیبلٹی شو کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, وہ جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ گارنٹی, اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, وہ اسرائیل کو امریکہ ہی روک سکتا ہے اور اس کو روکنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کے اوپر بھی ایران فلیکسیبل ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ سارے عربوں میں بھی یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ جو ان کی سوچ تھی کہ صرف اسرائیل دشمن, ایران دشمن ہے, اسرائیل جو ہے وہ اتحادی ہو سکتا ہے, اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں, ہمیں ایران کے ساتھ رہنا ہے. تو چنانچہ ایون یو اے ای کے اندر بھی مجھے وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خطے میں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا اثر و رسوخ کم ہوگا, اور ان تمام عرب ممالکوں اور ایران کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے, مفاہمت ہے, بڑھے گی, اور پاکستان اور ترکی کا یقیناً اس سارے مفاہمت میں عمل دخل ہوگا. جی یہ جو آپ نے انٹرسٹنگ بات کی جنرل صاحب کہ اس وقت ایران کے حوالے سے عرب ممالک کے دل میں بھی خدشات ہے. ظاہر سی بات ہے ایران کی جانب سے ان ممالک میں بمباری کی گئی ہے, تو وہ ایک ان کا اپنا ایک لینز ہے, ایک پرزم ہے خاص طور پہ ایران کو دیکھنے کا. لیکن پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے, اس کے مور اور لیس مڈل ایسٹ سے بھی اور ایران سے بھی ایسے تعلقات ہیں کہ کمیونیکیشن بھی ہے, ایک لیول آف ٹرسٹ بھی ہے, ایک پل کا کردار بھی ادا کیا جا سکتا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کردار پاکستان کا بڑھ سکتا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ بھئی دیز ٹو ریجنز شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر, ایران اور مڈل ایسٹ. یہ جس وقت آپ کو ریسٹرینٹ نظر آ رہا ہے ماریا, اسپیشلی فرام سعودی عربیہ, قطر اور کویت کا بھی ٹو لاٹ آف ایکسٹینٹ, یہ پاکستان کی وجہ سے, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. ورنہ یہ عرب ممالک کا جو اسٹریٹجک تھنکنگ پروسیس ہے, یہ جو تھاٹس ہیں ان کی, اعزاز چودھری صاحب بہتر کومنٹ کر سکیں کہ وہ اتنا پیشنس شو نہیں کر سکتے. سیکنڈلی ان کو کوئی سیکیورٹیز اگر امریکہ نے دی ہوئی ہیں یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ وہ ویسٹ ساتھ ملے ہوئے, تو ابھی تک صبر نہ کر رہے ہوتے. تو پاکستان ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ دس رول, اور وہ کر رہا ہے جی.
اور جس طریقے سے ابھی دیکھیں نا قطر میں بھی ہوئے، قطر میڈیشن میں بھی پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے، دونوں مل کے فائنینشیل آسپیکٹس کو وہ دیکھ رہے ہیں، باقی پولیٹیکل جیو پولیٹکس کو پاکستان دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک یونیسا ایک ایفرٹ چل رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان کی تجھے بہت خواہش ہے، دیکھیں ماریا پاکستان ایک برج ہو سکتا ہے، چلنا ملکوں نے اپنا ہوتا ہے جی اس کے اوپر، اٹ از اپ ٹو دیم کہ اس کے اوپر واک کر کے دوسری طرف جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ پاکستان کو کاسٹ بینیفٹ انالیسز آف بیٹر ریلیشن شپ، جو ان کی تھریٹ اسیسمنٹ ہے وہ کر کے دے رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو وی ہیو اے کامن تھریٹ جو انالیسز ہے کہ کون کون سی تھریٹس ہیں جو سعودی عربیہ کو پیش ہیں، کون کون سی تھریٹس ہیں جو پاکستان کو پیش آ رہی ہیں، تو باقی ڈیسیژن انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا انٹرسٹ گارڈ کرتا ہے۔ $600 بلین اگر سعودی عربیہ نے اراؤنڈ مور ٹریلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ جا رہی ہے جی مڈل ایسٹ کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، تو یہ اپنی لیوریج لے۔ وائی دے وانٹ کہ اسرائیل، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے ابھی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، بٹ اسرائیل کی اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی مڈل ایسٹرن انویسٹمنٹ ان فیوچر اکانومی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ صحیح، امریکہ کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، چائنا پیوٹنگ کی طرف ابھی تک نہیں گئے ہیں، تو میرا خیال میں یہ اپنے بھی ان کے حالات چینج ہوں گے، اٹ ول ٹیک 7-8 ایئرس، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور چائنا پیوٹنگ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ خود ہی امریکہ نے اپنی جو ایڈوانٹیجز کہہ لیں یا جو اس کو اپنا ایک رول تھا اس کو سکویز کیا ہے جی، کمپیل کیا ہے ان ملکوں کو کہ دے اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ادرس۔ لیکن چونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹمز آر ڈفرینٹ، ہر ملک کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ اپنی چیزیں، وہ ایک ڈیموکریٹک ملک کی سوچ جو ہم رکھ کے اس کو سوچتے ہیں، شاید ویسی سوچ وہاں پر موجود نہ ہو، پھر انا کے بھی مسئلے آ جاتے ہیں، بہت سے مسئلے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ چیزیں چینج ضرور ہوں گی۔ آئی ایگری ود اعزاز چودھری صاحب کہ ان کی سوچ بیٹھ گئی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی ایک سوچ نے جنم لے لیا ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہی ہے، اسٹریٹجک لائبلٹی ہے۔ آئی تھنک اس کو بہت سے لوگ ابھی لائبلٹی کے طور پہ لینا شروع ہو گئے، کیونکہ ابھی ایوری سٹیزن ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از انڈر لاٹ آف اکنامک پریشرز۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا، خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے پہ جو کالج کیمپسز ہیں اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فکری بحثیں وہ بہت مختلف ایک ٹینجنٹ پر اس وقت جا رہی ہیں۔ بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ مزید کچھ ایکسپرٹس ہوں گے جو اس کے اندر اپنا انپٹ دیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ورچوئل معاہدہ آج متوقع تھا 9 بجے کے قریب، ابھی تک لگتا ہے کہ اس کو آگے پوسٹ پون ہونا ہوگا۔ اس وقت جو ایرانی موقف ہے اس میں بالکل یہ اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے کہ آیا وہ اس معاہدے کو آج سائن کریں گے یا نہیں۔ جو ایرانی میڈیا ہے، وہاں کے جو لوکل سورسز ہیں، وہ یہی ہنٹ کر رہے ہیں کہ غالباً آج یہ معاہدہ نہیں ہو پائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ناراض ہیں اسرائیل پر کہ بیروت کے اوپر جو انہوں نے آج بمباری کر کے ان کا جو برتھ ڈے پارٹی ہے اس کا مزہ کرکرا کر دیا، ورنہ وہ آج یقیناً ایک ڈیل میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو ایٹ لیسٹ اس پہ سگنیچر کرانا چاہ رہے تھے۔ سی این این یہ دعویٰ کر رہا ہے جی کہ ایران نے افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کے لیے زیر زمین اپنی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو سیل کیا ہے۔ سی این این دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کے لیے زیر زمین جوہری تنصیبات کو سیل کر کے ان تک پہنچنے کے راستے پر بارودی سرنگیں نصب کر دی ہیں۔ رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ایران نے حالیہ ہفتوں میں اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کر لیے ہیں، جن میں زیر زمین سرنگوں کو بند کر کے ان کے داخلی راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کرنا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً نصف ٹن انتہائی افزودہ یورینیم تک رسائی اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل، خطرناک اور جو وقت طلب ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی برادری کے اندازوں کے مطابق اس ذخیرے کا بڑا حصہ وسطی ایران میں واقع اصفہان جوہری تنصیب کی بند سرنگوں میں موجود ہے، جبکہ کچھ مواد دیگر مقامات پر بھی رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مئی کے وسط میں امریکی فوج اس جوہری مواد پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کے لیے تیار تھی، مگر پھر اسے انتہائی خطرناک قرار دے کر مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایران نے ان مقامات کو مزید مضبوط اور محفوظ بنا دیا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی میڈیا کی اس رپورٹ پر کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا گیا، مگر ماضی میں ایرانی حکام اپنے بیانات میں کئی بار اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت اور دفاعی تیاریوں پر زور دیتے رہے ہیں۔ آج جو مذاکرات کے حوالے سے کل اگر ہم دیکھیں تو صبح سے سینٹیمنٹ بہت مختلف تھا، اور اس پہ پھر اسرائیل نے ایک سپوائلر کا کردار ادا کرتے ہوئے آج بیروت پر
हमला किया है और जो अमन मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी बार बार इसराइल की जानिब से की जा रही है, जबकि सबको मालूम है कि ईरान के 14 नुकात में बैरूत और लेबनान के ऊपर बमबारी ना करना भी शामिल है। इसके बाद हमने देखा कि जो ईरान की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया, उनका कहना था कि जो ज़ायनिस्ट हैं इनकी दरअंदाज़ी ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि अमेरिका या तो अपने वादों को पूरा करने की क़ुव्वत इरादी का फुक़दान रखता है या फिर ऐसा करने की सलाहियत ही नहीं रखता। अगर आप में अपने वादों को पूरा करने की क़ुव्वत इरादी और सलाहियत की कमी है तो रास्ते को जारी रखने की बात मुमकिन नहीं है। ये ट्वीट किया है जी ईरानी जो तर्जुमान है उनकी जानिब से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इसराइल को आड़े हाथों लिया और नाराज़गी का इजहार किया। इस वक्त हम इस पूरे हाल के हवाले से फ़िलहाल जो फैक्ट्स हैं वो कुछ यूँ हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहांज़ेब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। जहांज़ेब, ज़रा वाशिंगटन से हम सुनगुन लेते हैं आपसे। 3 दिनों में बड़ा उतार चढ़ाव आए हैं। पहले ये खदशा था कि शायद जिनीवा में G7 के साइडलाइंस के ऊपर बाज़ाब्ता वहाँ पर सिग्नेचर हो, वो नहीं हो पाया। फिर ये तय हुआ कि वर्चुअली आज पाकिस्तान 9 बजे के वक्त के करीब ऐसा होगा, लेकिन लगता है कि वो भी नहीं हो पा रहा। तो क्या हुआ है गुज़िश्ता 48 घंटों में? हमें ज़रा वाशिंगटन के हवाले से बताइए कि भाई वहाँ पर क्या सेंटिमेंट रहा 48 घंटों में, जो मदोजज़र हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिशों पे पानी फेर दिया आज इसराइल ने। जी मारिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी 80th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े भरपूर अंदाज में वाशिंगटन डीसी में, और यूएफसी के 7 मैचेस, मिक्स मार्शल आर्ट्स के 7 मैचेस हो रहे। ज़बरदस्त किस्म का जो है एक छोटा सा स्टेडियम तैयार किया गया है व्हाइट हाउस के साउथ लॉन के अंदर। और इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, व्हाइट हाउस के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने करीब तरीन मशहूरों के साथ जो है वह मुशावरत जारी है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि आज उनकी 80th बर्थडे के ऊपर जो है वो आज इस मुआहदे का ऐलान कर दें। जैसा कि हम सब सुन रहे हैं कि ई साइनिंग होगी, डिजिटल एक MOU होगा जिस पर यूएस भी साइन करेगा और ईरान भी साइन करेगा। लेकिन साथ साथ देखिए कि जैसा कि आपने अपनी रिमार्क में जिक्र किया कि इस वक्त कई कुव्वतें मौजूद हैं जो वो चाहती हैं कि ये किसी किस्म का जो है MOU या किसी किस्म का मुआहदा ना हो पाए। इसराइल तो सबके सामने है कि जब भी किसी मुआहदे के करीब पहुंचते हैं वो लेबनान के ऊपर हमले कर देता है, और आज भी उन्होंने जो है कुछ हमले किए हैं बैरूत पर। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने जो है कुछ ड्रोन्स भेजे थे इसराइल में और उन्होंने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। सदर ट्रंप बहुत नाराज हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कि वो जब भी कोई इस तरह का मामला होता है वो लेबनान के ऊपर हमले कर देते हैं, और ईरान की एक बड़ी शर्त है कि लेबनान पर जो है वो हमले रोके जाए। महसूस ऐसा हो रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक, क्योंकि अभी तो इस वक्त सुबह है वाशिंगटन डीसी में और शाम को उनकी ज़बरदस्त किस्म के तरीके से जो बर्थडे सेलिब्रेट होनी है, और वो चाह रहे हैं कि वो उसका ऐलान वो इन्हीं सेलिब्रेशंस के दौरान कर दें। जहां पर आपने जिक्र किया कि ईरान, अभी CNN की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही थी, देखिए ये वो जगह है जहां पर जो IAEA के डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ हफ्तों कबल यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि जिस रोज अमेरिका ने, US ने बम गिराए थे ईरान के ऊपर लास्ट ईयर जून के अंदर, उस वक्त IAEA के इंस्पेक्टर्स जो है वो अस्फहान वहां पर जा रहे थे, और उन्होंने तो पहले से ही उस यूरेनियम को जो है वो सील किया हुआ था। लेकिन ईरान ने बुलाया था IAEA के इंस्पेक्टर्स को कि आप दोबारा आइए, इस यूरेनियम को देखिए और जो सील किया हुआ है इस पर मजीद जो इकदाम करने वो कीजिए। लेकिन उसके एक रोज पहले ही वहां पर जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बड़ी कार्रवाई की थी, बम गिराए गए थे, कहा था कि सारा यूरेनियम तबाह कर दिया गया है। तो इस वक्त भी जो ये यूरेनियम जो वहां पर जो CNN की रिपोर्ट है, ईरान इस मामले पर बिल्कुल राजी है कि वहां पर वो IAEA के इंस्पेक्टर्स को बिल्कुल रसाई देगा। ये जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, उस पर जो राहदारियां बंद की गई हैं, वो इस वजह से कि इस बात का खदशा था कि US जो है कोई वहां पर इन्वेजन करे, अपने ट्रूप्स भेजेगा वहां पर, इस वजह से वहां पर ये सारी कार्रवाई की गई थी। लेकिन IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान जो है पूरे तरीके से वहां पर जो है उनको रास्ता देने के लिए तैयार है, उनको उस यूरेनियम तक जो है वो लेकिन जैसे ये तो आप जो मुझे बता रहे हैं, इसके अलावा इसका और एस्पेक्ट भी है। वहाँ पर अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त जो प्रिलिमिनरीज हैं और ख़ास तौर पे आगे जो मिड टर्म इलेक्शन हैं उसके पॉलिटिकल चैलेंज का भी सामना है। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें रोका है और उनको कहा है कि जी आप इस पूरी जंग का हमें हिसाब दें, हमें बताएं कि ये कैसे आप जारी रख रहे हैं। तो थोड़ी सी उनको अंदर से पुश बैक भी है। तो वॉशिंगटन की सियासत कैसे प्ले आउट कर रही है इस ईरान की डील, मुमकिन डील के हवाले से?
دیکھیے صدر ٹرمپ کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جنگ کو فوری طور پر روکے. ٹھیک ہے، کانگریس نے ان کے اختیارات کو محدود ضرور کیا ہے اپنی قراردادیں منظور کر کے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو خود بھی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اب نہیں کافی پہلے. اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزت امریکی کانگریس میں جب ان کی پیشیاں ہوئی ہیں وہاں پہ بتا چکے کہ ایران کی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، ہمارے ٹارگیٹ تھے وہ اچیو ہو چکے ہیں. حالانکہ حقیقت میں کوئی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا جس ٹارگیٹ کو لے کر وہ ایران میں گئے تھے، لیکن بہرحال ان کی سٹیٹمنٹس یہی ہیں کہ اب جنگ اب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور اس وقت امریکہ کی سچویشن یہ ہے ماریہ کہ جو مہنگائی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر وہ گزشتہ 3 سال میں نہیں آئی تھی جو کہ 3 مہینے میں آ چکی ہے. اور ان ایندھن کی پرائسز کی وجہ سے جو ہے روز مرہ کی اشیاء ضرورت ہے ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ جتنے بھی وہ ڈیلیوریز آ رہی ہیں، ٹرکس آ رہے ہیں، شپس آ رہی ہے، انہوں نے اپنے جو ان کی فیس ہے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. اور دیکھیں یہ سمر ہے، امریکہ میں سمر کے دوران جو ہے بہت زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، اندرون ملک بھی بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہوائی جہاز کے کرائے ہیں ان کے بڑھ چکے ہیں، ایندھن کی کرائے بڑھ چکے ہیں. تو بہت زیادہ پریشر ہے صدر ٹرمپ پہ کہ اس وار کو فوری طور پر ختم کیا جائے، کسی معاہدے پہنچا جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف مل سکے. صحیح. جمیل صاحب، یہ جو پوری آپ گفتگو سن رہے ہیں یہ ایرانی موقف بھی تھا کہ ہم ڈیل کے اتنے قریب ہیں جتنا آج سے پہلے نہیں تھے، یہی پاکستانی موقف بھی تھا، اور اس کو مور اور لیس امریکی موقف بھی سمجھے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر ایرانی جو ٹویٹ تھی اس کو ری ٹویٹ کیا تھا. تو ڈیل کے یا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا لفظ مجھے استعمال کرنے دیجئے کہ اتنے قریب ہو کر بھی یہ ہو کیوں نہیں پا رہے جو آج اسرائیل نے کیا ہے. اس کے علاوہ کہاں ایشو ہے، کہاں اڑا ہوا ہے معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں فریق کی مجبوری تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے، یعنی کہ امریکہ اور ایران دونوں کی. ایران میں قوت برداشت زیادہ ہے، ایران اپنے ظلم و ستم کو زیادہ سہ سکتا ہے، ایران اپنی دشواریوں کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے، اپنی شہادتوں کو بھی برداشت کیا اس نے اور کر سکتا ہے. لیکن امریکہ اس مہنگائی کو جس کا کہ ذکر ہو رہا تھا وہ برداشت نہیں کر سکتا. امریکہ میں لوگوں کی چیخیں نکل آئی ہیں، اور امریکہ میں اس کی وجہ سے آنے والے الیکشن میں ہار ایک نوشتہ دیوار بن گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جس کی وجہ سے یہ ڈیل اب سگنیچر کے لیے موجود ہے. آج ہو جانا تھا، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، اور اس سے قبل جتنے اشارے مل رہے تھے ایران سے اس کے مطابق بھی آج یہ ہو جانا تھا. لیکن تھوڑا سا پش بیک جو ملا ہے جس کے سبب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایک بڑا سمبلائز کرنا چاہتے تھے وکٹری، اپنے برتھ ڈے پر یہ اناؤنس کر کے کہ میں نے ساری چیزیں جیت لیں، میں نے ان کی نیوکلیئر کے معاملات کو دفن کر دیا، میں نے ان کے ہدف جتنے بھی عسکری وہاں ان کے بیسز تھے ان کو تباہ، نیوی تباہ، ایئر فورس تباہ، تمام چیزیں تباہ ہو گئیں. اور اب تو اس قسم کی وکٹری کو اناؤنس کرنا چاہتے تھے، اور اس قسم کی وکٹری اناؤنس کرنے سے ایرانینز کا مورال ڈاؤن ہونا تھا، IRCG کا بھی اور ان کے عوام کا بھی. تو غالباً یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دن کی تاخیر نظر آ رہی ہے. اور مجھے اس میں جس حد تک بات پہنچ گئی اس کے بعد مجھے ایک دن سے زیادہ تاخیر نظر نہیں آ رہی. یہ درست ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یعنی کہ کل تک یہ ہو جانا چاہیے جس طرح کہ ہمیں انڈیا مل رہا ہے، دستخط ہو جانے چاہیے. لیکن یہ ایک عبوری ایم او یو ہے، اور یہ عبوری ایم او یو ایک ونڈو کھول رہا ہے. دس از جسٹ این اوپننگ آف اے ونڈو فار 60 days، جس کے لیے پاکستان نے بڑی تکودو کر کے یہاں تک تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی ہے کہ جہاں جے ڈی وینس چھوڑ کے گئے تھے اسلام آباد میں، جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چلے گئے تھے کہ انرچمنٹ کا ہی معاملہ سب سے پیچیدہ معاملہ تھا جو حل نہ ہوا، اور جس کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے، ورنہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے. یہ الفاظ تھے ان کے. اور اسی معاملے کو پاکستان نے تکودو کر کے اس اسٹیج پر جو مسودے ایک دوسرے کو پہنچائے اور جو اپنی اس میں میڈیشن کی
उसमें ये नौबत आ गई कि आगे जो फेज 2 है, जिसका कि जिक्र फेज 1 यानी कि एमओयू में, जिसका कि समझने के एजेंडा पॉइंट तमाम एमओयू में दिए जा रहे हैं, जो कि खबरें आई हैं, तो उस एजेंडा पॉइंट को यहाँ तक लाने के लिए कि एमओयू साइन हो जाए और उसके बाद नेक नियति से वो 60 दिन में बाकी मामला हल हो जाएं। और मैं ये बताता चलूं कि जब इस्लामाबाद में अमेरिका से टीम आई थी तो 120 से ज्यादा अफराद को, 125 के करीब टेक्निकल लोग उसमें मौजूद थे सारे। इसी तरह ईरान के तरफ से कुछ 70-75 के करीब लोग आए थे जो तो टेक्निकल काम कुछ इब्तदाई तौर पर हुआ था और उसके बाद वहां से ये सफर आगे चलेगा जो कि 60 दिन का। लेकिन उसके लिए मैं जो 60 दिन में आगे क्या होना है मैं आपसे तफसीली पूछूंगी, लेकिन जो हॉक्स वर्सेस डव वॉशिंगटन के अंदर सूरत हाल है जहाँ वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब सिचुएशन रूम में जा रहे होते हैं तो उनकी टोन मुख्तलिफ होती है, सिचुएशन रूम से जब वो बाहर आते हैं उनकी टोन मुख्तलिफ होती है। ये डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, आखिरी मरतबा किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो अपनी जमात के अंदर या अपने ओन एडवाइज़र्स की बात पे ज़्यादा कान धर रहे हैं जो जंग के हक में हैं, या वो लोग जो जंग को इस वक्त रोकना चाहते हैं वो इस पर गालिब आ सकते हैं। तो उनकी इंटरनल जो एडवाइज़र्स की एक हल्का है उसके अंदर भी मुख्तलिफ ओपिनियन है, तो कौन सा इस वक्त गालिब आ रही है वहाँ पे सोच? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप सुनते तो सबकी हैं लेकिन करते वही हैं जो उनको करना होता है। ये तो हमारे सामने कई मिसालें इस वक्त इस तरह की मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे स्पॉयलर्स मौजूद हैं जो कि इस माहदे को होता हुआ नहीं देखना चाहते। उसमें इजराइल है, उनकी जो है मखसूस लॉबी है और उनके आशीर्वाद जिन लोगों को हासिल है वो लोग भी हैं। जेरेड कुश्नर हो गए या स्टीव विटकॉफ हो गए, ये वो लोग हैं जिनको ठीक है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर जो है इस तमाम मामले में जो है उनको शामिल किया था, लेकिन ये वो लोग हैं जो बड़े सख्ती के साथ जो है ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और बिल्कुल भी लचक नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से ही सदर डोनाल्ड ट्रंप जेडी वैंस को आके लेकर आए थे, जो कि एक बड़ी मुनासिब बात करते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेट हैं और ज़बरदस्त किस्म के वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के। और मैं इस वक्त भी जब आपकी हमसे बात हो रही है व्हाइट हाउस के अंदर इस तरह एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी, मैं भी देख रहा था जो हमें स्केड्यूल आता है रोजाना व्हाइट हाउस का, और इस वक्त भी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने करीब तरीन मुशीरों से मुशावरत करें। लेकिन देखिए इस वक्त ईरान के अंदर भी जो है कुछ मुजाहरे हो रहे हैं, अगर आपने देखा हो और वो जो है मुआहदे के खिलाफ है, वो कह रहे कोई मुआहदा यूएस के साथ नहीं होना चाहिए। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस वक्त ईरान की जो सिविलियन क़यादत है और जो उनकी फौजी क़यादत है तो पास आ रहे इंकलाब है, उसमें कुछ बातों पर हमने इख्तलाफात की खबरें, कुछ रिपोर्ट्स देखी थी अमेरिकन मीडिया के ऊपर। मैं भी एबीसी न्यूज़ का आपके प्रोग्राम से पहले एक तज़किया सुन रहा था, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया कि इस वक्त ईरान को भी जो है अंदरूनी तौर पर काफ़ी दबाव है, क्योंकि ईरान की जो सिविलियन क़यादत है उस पर काफ़ी दबाव है कि इस मुआहदे के अंदर ना जाए और कुछ ऐसी शराइत है जो मज़ीद इसके अंदर वो शामिल करना चाहते हैं। देखिए एक बड़ी बात थी 25 अरब डॉलर की जो कि मुंजमद असाते हैं ईरान के। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस पर बिल्कुल भी लचक नहीं दिखा रहे थे, बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, लेकिन फिर उन्होंने लचक दिखाई। उन्होंने कहा ठीक है ये जो अबूरी एमओयू जो अभी एमओयू साइन होगा, इसके साइन होने के फौरन बाद इसमें जो आधी रकम है 12 अरब डॉलर के करीब, वो फौरी तौर पर जो है वो मुंजमद असाते जो है उनको बहाल कर दिया जाएगा, जबकि जो बाकी रकम होगी वो जब अब 60 रोज के अंदर जब टेक्निकल गुफ्तगू शुरू होगी यूरेनियम के ऊपर, उसके बाद जो है जब मुकम्मल मुआहदा होगा उसके बाद ये बाकी के मुंजमद असासे जो है वो बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी सैंक्शंस हैं जिस पर ईरान को मुतालबा है इन सैंक्शंस को खत्म किया जाए, उसमें से भी काफी सैंक्शंस जो हैं वो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो खत्म करने पर जो है रजामंद हो गए हैं। जैसा कि अभी आप पहले गुफ्तगू हो रही थी कि प्रेशर बहुत है सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, आगे मिड टर्म इंतखाबात भी आ रहे हैं और देखिए अभी कुछ करारदादें मंजूर हुई हैं ऐवान नुमाइंदगान से। हमने देखा तकरीबन 20 के करीब रिपब्लिकन ऐसे हैं जो सदर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए, पार्टी लाइन उन्होंने क्रॉस करके जो सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिए। 5-6 तो वोट गए सदर ट्रंप के खिलाफ, बाकी जो 12 से 13 जो रिपब्लिकन है वो वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। और इस पर सदर ट्रंप को काफी तशवीश है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और यही एक वजह है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने अपनी नी बैंड की है और कई मामला पर लचक दिखाई है, और ये उनकी सर्वाइवल का इस वक्त मामला है, क्योंकि आगे मिड टर्म इंतखाबात आ रहे हैं और अगर मिड टर्म इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी लीड लेगी तो वो सिर्फ एक अलामती सदर रह जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा किसी भी किस्म की। ये जो आप यूरेनियम के अफजूदी की बात करें, इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा मसला है जमील साहब, वो तो आबनाए हुर्मुज़ के अल्टीमेट कंट्रोल की बात है। अगर बुरी तौर पर फिलहाल ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल रखता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस इशू के ऊपर बड़े
شدید اختلافات ہیں اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایرانی کیمپ ہو یا امریکی کیمپ ہو وہ آپس میں نہیں ملتی ان کی اس کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز. یہ آگے جا کے جو ہے یہ مسئلہ اس پہ لگتا ہے کہ رکاوٹ یا تعطل آئے گا. میرا مشاہدہ اس میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ ابنائے ہرمز پر کیونکہ ایران کا موقف بڑا انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے تو اس میں کافی لچک دکھلائی گئی ہے. اور ابنائے ہرمز میں جو ایران پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم ٹول لیں گے، اس کو اب جو خبر آ رہی ہے وہ سروس فی کی خبر آ رہی ہے، جس کا کہ ذکر کیا گیا ہے انٹرنیشنل قانون میں، یونائیٹڈ نیشنز لاز آف سی میں، جس میں کہ اس کے آرٹیکل 24 کے مطابق جو ٹیریٹوریل واٹر سے کے جو کنٹریز ہیں وہ اپنا ریگولیشن بنا سکتے ہیں. اور اسی کا اشارہ ایران نے دیا تھا کہ جو ہماری دو کنٹریز عمان اور ایران کی ٹیریٹوریل واٹر سے، واضح ہے کہ ٹیریٹوریل واٹر کو 12 میل کے قریب ہوتا ہے تمام ممالک کا، اس کے بعد اکنامک زون شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اسی لیے انہوں نے ایک فریم ورک بنا لیا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس فریم ورک کو میڈیٹرز نے یعنی پاکستان نے شیئر کر لیا ہے دونوں فریقوں سے. تو وہ مجھے اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں معلوم ہوتا کہ امریکہ پوری کمپنسیشن جو تقریباً 300 بلین کے قریب کمپنسیشن بنتی ہے، ایران کا جو نقصان کیا گیا ہے وہ تو دینے کو تیار نہیں. لیکن اس بات پر جو سروس فی ہے وہ سروس فی یا جو ٹول کا پہلے ذکر ہو رہا تھا اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. مسئلہ اصل یہ ہے جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور آف کورس اسی کی وجہ سے امریکہ کا، وہ ہے وہی افزودہ مٹیریل، اور جو آگے جا کے ایسے تمام فریم ورک تیار کرنا ٹیکنیکل ٹیم کے ذریعے کہ جس سے یہ انشور کیا جائے کہ ایران اس قابل ہی نہ ہو، مطلب ایسے سینٹریفیوج اس کے پاس موجود ہی نہ ہو جو کہ افزودہ کر کے یورینیم کو آگے جا کے، یعنی آپ کے نزدیک وہ زیادہ اہم معاملہ ہوگا ابنائے ہرمز کے مقابلے میں. یہ آپ کی بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ابھی تک ٹیکنیکلی ہمارے پاس کیا معلومات ہیں اس معاہدے کے حوالے سے، دونوں اطراف پہ کیا اگریمنٹ کن چیزوں پہ اوپر ہو چکا ہے، کون سی چیزیں گرے زون کے اندر ہے، کون سی چیزیں ابھی بھی حل طلب ہے، ذرا یہ سمجھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل کے حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات تھی وہ یہ تھی کہ آج پاکستانی وقت 9 PM کے مطابق یہاں پر جو سگنیچر ہے، ورچوئل سگنیچر امریکہ اور ایران کے ریپرزینٹیو کے درمیان ہو جائیں گے. لیکن آج ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فی الحال معاہدہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ آج سائن ہوتے نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف امریکی کیمپ بہت بیتاب ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آج سالگرہ کے موقع پہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ 80ویں سالگرہ کے اوپر وہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا تحفہ دیں گے اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی کو، پر بظاہر ایسا ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار، کل ہم گفتگو اس کے اوپر کر بھی رہے تھے. ابھی تک اگر ہم بات کریں تو کن چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہے، کون سے نکات ایسے ہیں جو اس وقت گرے ایریاز کے اندر ہیں، اور فی الحال یہ جو مذاکرات کے میمورینڈم کے اوپر دستخط ہونا ہے یہ کیا آنے والے 48 سے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو ممکن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ماریا، جو ایگریمنٹ تھا وہ بالکل تیار تھا، اور چیزیں جو ہے اس نہج پر تھیں کہ آج کی جو ٹائم لائن تھی وہ میٹ ہو جاتی 9 بجے کی. لیکن اس کے درمیان میں آپ سے تقریباً کوئی 3 گھنٹہ پہلے اسرائیل نے جو ہے وہ دوبارہ لیبنان پر بمباری کی ہے، جس میں تقریباً کوئی 3 لیبنیز جو ہیں ان کی ہلاکت کی تصدیق بھی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ایران کی طرف سے جو سائن کرنا تھا، اس وفد کا جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں اس کے ہیڈ ہیں جو سپیکر ایران کے پارلیمنٹ ہے باقر کالیباف صاحب، تو انہوں نے سائن کرنا تھا، اور انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس پوری نہ رکھ سکی اور ایران لیبنان کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک جو ہے وہ کیا ہے، تو پھر کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کم از کم آج کے دن میں تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے برعکس ابھی سے تقریباً کوئی 15 منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک پوسٹ جو ہے اپنے ٹروتھ سوشل پہ جو ہے وہ ڈالی ہے، جس میں انہوں نے ریپریمانڈ کیا ہے اسرائیل کو کہ جب ہم اتنے قریب تھے کہ ڈیل آلموسٹ سائن کرنے کے قریب تھے تو ایسی اٹیک کی کوئی وجہ جو ہے وہ نہیں بنتی تھی، اور اگر حزب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پیش قدمی ہوئی بھی تھی تو نہ اس میں کوئی انجریز ہیں اور نہ اس میں کوئی لارج سکیل اٹیمپٹ تھا، کوئی سیبٹاج بیٹ تھی، تو جو ریئیکشن ہے اسرائیل کا وہ ان وارنٹڈ ہے.
تو اسے تو ایک چیز کلیئر ہے کہ اگر اس قسم کی ایسکیلیشن جو ہے وہ مزید جاری رہی تو ایرانینز جو ہے وہ دستخط جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور امریکن سائیڈ اس ٹائم پر جو نظر آتی ہے جو جنگ کا باقاعدہ طور پر حصہ تھے، اب خود جو الفاظ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ غالباً وہ خود جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان میں لبنان کے اوپر جو ہے وہ ثالثی کر رہے ہیں۔ تو میجورٹی چیزوں پر تو اگریمنٹ ہے، لیکن لیٹسٹ سچویشن یہی ہے کہ آج جو 9 بجے کی ڈیڈ لائن تھی، ابھی بھی کوششیں جا رہی ہیں ڈپلومیٹک، اینڈ دیر ہز بین اے لاٹ آف ڈپلومیٹک ہسل بسل، اس میں کافی اعلیٰ وفود جو ہے پاکستان سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی، دونوں ممالک کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ہائر آفیسرز نے جو ہے اس ٹائم پر رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے، یہی کوشش کرنے کی کہ یہ آج ہو جائے۔ لیکن جو ایرانین سٹانس ہے اس کے اندر جو لبنان کا ایشو ہے وہ آلموسٹ سیبوٹاج جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے وہ کر دیا۔ ایران کے اندر خود اس معاہدے کے حوالے سے کتنی کلیئرٹی ہے کہ کیا ان کے جو ہم دیکھتے ہیں سیاسی قیادت ورسز IRCG، کیا وہ ایک پیج پر ہیں اس مذاکراتی عمل کے جو خاص طور پہ میمورنڈم کے اوپر دستخط کرنے کے، یا اس پہ بھی سوچ میں بھی کچھ ہمیں اس وقت فرق نظر آتا ہے؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے۔ کل جب ساری طرف سے یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، پاکستان، US، ہر طرف سے یہ کنگریچولیٹری میسیجز جو ہے وہ آنے لگ گئے کہ یہ ڈیل جو ہے اسرائیل اور US اور ایران کی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے 2 بڑے پروٹیسٹ جو ہے وہ دیکھیں جو ایرانین منسٹری آف فارن افیئرز ہیں اس کے سامنے ہوئے، ایک مشہد میں اور دوسرا تہران کے بالکل وسط کے اندر، اور انہوں نے جو ایرانین فارن منسٹر عباس ارغچی صاحب، ان کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرہ بازی کی، اور ان کو روکنے کے لیے جو ہے ہم نے جو ایک اسٹیٹ کی ایک فورس ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی، تو ایک کلیئرلی سپلٹ نظر آتا ہے۔ اور آبویسلی جب ہم اس قسم کے ٹیکٹیکل موومنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اسے ایک چیز تو بہت کلیئرٹی سے نظر آتی ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں اس کو کس طرح سیبوٹاج جو ہے وہ کیا جائے، تو انہوں نے جو کام کیا ہے لیبنان کے اندر، آبویسلی اس پہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے اس کے اوپر ایک اثر جو ہے وہ پڑے گا، اور وہ مزید پریشر کے نیچے آئیں گے۔ بلکہ اگر آپ باقر کالیباف صاحب کی جو ہے وہ پوری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہمارے ساتھ نہ کھیلیں، ہمیں بہت کلیئرلی پتہ ہے کہ آپ دونوں ایک ہی لائن پہ ہیں، یعنی ایک طرف سے ہمیں جو ہے ایک نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے فریق، اور ایک دوسرا فریق جو ہے وہ ہمیں اٹیک کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس وقت میں جو ہے ہم بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو انٹرنل فشرز اور انٹرنل جو پریشر ہے وہ تو ان 2 انسٹنسز سے بالکل ظاہر ہے، اینڈ یو نو کہ ایرانین میڈیا جو ہے وہ کافی کنٹرولڈ ہے، تو اس پہ بہت ساری چیزیں نہیں آتی، لیکن یہ آبویسلی ایک منظرنامہ دنیا کو دکھایا گیا کہ انٹرنل ایک سینس ہے کہ اس ٹائم پر نیگوسیشنز جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے۔ افتخار، لیکن یہ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ آج ہم ڈیل کے یا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کے ایٹ لیسٹ کافی قریب موجود ہیں گزشتہ کئی ہفتوں کے مقابلے میں۔ بہت ساری چیزیں اسموتھ آؤٹ ہو چکی ہیں، بہت سارے جو بیچ میں چیزیں تھیں جو انکلیئر تھی ان میں مزید کلیئرٹی آ چکی ہے۔ لیکن جو ایران کی پوزیشن ہے ماریا، ہم کتنے مہینوں سے آلموسٹ 3-4 مہینے ہو گئے ہم یہی بات کر رہے ہیں، ایران کے لیے جو اس میں سلور لائننگ ہے وہ ایک اکنامک سینکشن سے جو ہے وہ نکلنا ہے، اور ان کے لیے فائنینشیل جو ان کی ایک ابیلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ اندر جو ان کے خلفشار ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پچھلے 5-10 سالوں کے اندر مزید جو ہے وہ پروٹیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح ان کی اکانومی جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے، تو اس میں ایک کلیئرٹی ہے ان کی طرف سے کہ یہ موقع ان کو بھی دوبارہ نہیں ملنے والا کہ وہ سینکشن سے نکل کر اور اکانومی کو سمودن آؤٹ جو ہے وہ کریں، اور اگر وہ کوئی کنسیشنز جو ہے وہ دے سکیں تو وہ دیں گے۔ لیکن جب آپ ڈپلومیٹکلی ایرانین کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں اور بات چیت جو ہے وہ کریں تو وہ ایک سویلائزیشنل اپروچ آف ڈپلومیسی جو ہے سے جو ہے وہ آتے ہیں، وہ کرنٹ سیناریو کو آلموسٹ 60% لیتے ہیں، لیکن جو اپنی ہسٹری ہے اس کو ایرانی پرائیڈ جو ہے وہ اس کو کوئی بھی ایسے ایرانی پرائیڈ بڑا ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر بہت اس کی بہت گفتگو میں وہ بہت واضح نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔